वेलकम टू द शो यूके इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा। इस शो के अंदर आप लाइव कॉल कर सकते हैं और अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपके मसले का हल निकल सके। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल की सूरत में शो के दौरान आती हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक टाइमली मैनर के साथ मैं आपको जवाब दे सकूँ। अब इससे पहले कि हम कॉलों का सिलसिला लेते हैं, ऑफ कोर्स लास्ट वीक ईद की वजह से सारों को ईद मुबारक। हम लोगों ने शो थर्सडे किया था और अब हमारा शो वापस वेडनेसडे की रूटीन में आ जाएगा। और इससे पहले अगेन मैं कॉल्स देने की शुरुआत करूँ कॉल्स के साथ, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग नॉर्मली पूछते हैं कि जी जब हम लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्योंकि जी हमारे वीज़े रिफ्यूज़ हो लें। कोई कहता है घर होना चाहिए, कोई कहता है घर नहीं होना चाहिए। देखें, जब आप विज़िट वीज़ा किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं एप्लीकेशन के। एक स्पॉन्सर जो यहाँ से बुला रहा है और एक एप्लीकेंट जो वहाँ से आ रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेंट की डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, चाहे बेशक स्पॉन्सर अपने पैसे भी शो कर रहा हो और प्रॉपर्टी भी शो कर रहा हो। तो जो एप्लीकेंट की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, प्लीज़ उसके एक एक क्रेडिट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, और अगर कोई इरेगुलर इनकम आ रही है उसकी एक्सप्लेनेशन दें, और ये प्रूव करें कि क्यों, ये इस्टेब्लिश करें कि क्यों एप्लीकेंट वापस होम कंट्री जाएगा। थैंक यू सो मच। पहले कॉलर की तरफ आप चलते हैं। हेलो। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं 2010 के स्टार्ट में आया था एज अ स्टूडेंट जी, और विद फैमिली जी जनवरी 2015 में जरा मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने ना असाइलम क्लेम किया था। ठीक है। तो ये यस्टरडे मुझे उसका फिर वो रिफ्यूज हो गया, मैंने अपील की, तो यस्टरडे मेरी अपील भी जो है वो रिफ्यूज हो गई है। ठीक है। तो असल में अब मैं चाह रहा था रिफ्रेश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नासपोर्ट पे भी हूँ, और मुझे वो अगर मैं 7 इयर्स के लिए वेट करता हूँ तो उसमें तकरीबन 7-8 मंथ का गैप है। यानी कि मुझे मेरे बच्चों को अगर 7 इयर्स कंप्लीट करने हो तो 7-8 मंथ मजीद मुझे चाहिए जी। तो असल में जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं उनकी जस्ट एक्सटेंशन है। सर्कमस्टांसेस वही हैं लेकिन वो मजीद एक्सटेंड हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी चेंजेस हैं मेरे मजीद सर्कमस्टांसेस में। जी। तो क्या मैं खुद फ्रेश क्लेम करूं या मेरी मिसेज भी नया क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि मेरी मिसेज जो थी वो डिपेंडेंट थी जब मैंने असाइलम क्लेम किया था। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं हर एक से कहता हूं कि केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या एडवाइस हम इस शो में नहीं दे सकते। हम सिर्फ एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर जाके किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता करना पड़ेगा। जहाँ तक कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात है, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, वो ड्यूरिंग द शो आती हैं, आप उस पर ईमेल करके अपना नाम और नंबर दे दें, आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। जो बात आती है, ऑफ कोर्स आपने सही समझा कि इस वक्त अगर आपका फर्स्ट ट्राइब्यूनल में केस रिफ्यूज़ हो गया, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप फर्दर अपील करें, वो सिर्फ उस सूरत में आप फर्दर अपील कर सकते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर जजमेंट में कोई एरर ऑफ लॉ हो। लेकिन वो पढ़े बगैर जजमेंट बता नहीं कोई सकता कि एरर ऑफ लॉ है भी जजमेंट में या नहीं जज की तरफ से। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप कोई फ्रेश क्लेम डालें। अब अगर आप फ्रेश क्लेम बात करें अंडर पैराग्राफ 353 डालने की, तो एक सर्टन कंडीशंस हैं जो मीट करनी पड़ती हैं। तो अगेन आपसे मिलना पड़ेगा, किसी को भी पूछना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आप समझते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो बंदा डिसाइड करेगा कि आया पैराग्राफ 353 यानी कि फ़्रेश क्लेम के ऊपर आपकी एप्लीकेशन बैठती है या नहीं। फिर आपने एक और अच्छी बात बोली कि जी मेरी वाइफ अगर अपना क्लेम डालें, वो अगेन डिपेंड ये करता है कि जब आपका क्लेम असाइलम का डाला था उसमें आपकी वाइफ की विटनेस स्टेटमेंट लगी, या आपकी वाइफ को जो ऑन हर ओन ख़तरा है फैमिली को या उनको इंडिविजुअली, वो डिस्कस हुआ या नहीं। बिकॉज आपने क्लेम किया जी मेरी जान को ख़तरा है और मेरी जान की ख़तरा की वजह से मेरी फैमिली को ख़तरा है, तो उन्होंने इस बात की असेसमेंट की। लेकिन अगर आपकी वाइफ समझती हैं कि उनकी अलग से जान को ख़तरा है ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, तो वो ऑफ कोर्स अगेन डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक एडवाइस केस बन सकता है, बट अगेन ओनली ऑन स्पेसिफिक एडवाइस। फिर जहाँ तक बात आती है कि 6-7 महीने के बाद आपके बच्चों को 7 साल पूरे हो जाते, देन ऑफ कोर्स
ود دا اسائلم اپلیکیشن آپ ایک ایڈیشنل گراؤنڈ ایڈ کر سکتے ہیں ون وے اور دی ادر کہ جی اب میرے بچوں کو بھی 7 سال ہو گئے ہیں اپارٹ فرام مائی ریفیوجی اسٹیٹس اپلیکیشن یا ہیومیٹیرین پروٹیکشن اپلیکیشن انڈر دا امیگریشن رول آپ اس چیز کو بھی کنسیڈر کریں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. لیکن میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کیس اسپیسیفک ایڈوائس لیں کہیں جا کے. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. طارق صاحب میرا کوشچن یہ ہے کچھ ریلیٹڈ پہلے والے سے یہ سینیریو لیکن میرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی جی سر. کوشچن یہ کہ مجھے 10 ایئرز ہو گئے ہیں یو کے میں جی اور میرے بچوں کو بھی میری مسز کو بھی. جی میرا ایک بچہ بھی ادھر پیدا ہوا 2011 میں. جی تو میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا تقریباً 4.5 سال. جی میرا اسٹوڈنٹ ویزے کی ایکسٹینشن ابھی ڈیو تھی مطلب کہ ابھی مطلب ویزا ختم نہیں ہوا تھا. جی تو ہمیں کوئی سرکمسٹانس کی وجہ سے اسائلم کرنا پڑ گیا جی آن سیکٹریٹ لیول پہ. ٹھیک ہے. سیکس لیول پہ. تو اس پہ پھر ہمیں ابھی میری ہوم آفس میں اپیل چل رہی تھی. پھر انہوں نے ریجیکٹ کیا. پھر انہوں نے نئے ایویڈینس مانگے. پھر ہم نے وہ ٹائم چلتا رہا. اس میں پرانے بھائی صاحب کی طرح میرے 7 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے. میں نے اپلیکیشن ایک اور ڈال دی 7 ایئرس کی اور اس کی بیس پہ مجھے 2.5 ایئرس گرانٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. مبارک ہو. جی اور جو 2.5 ایئرس ہیں میرے اس کا بھی ٹائم پیریڈ ختم ہونے والا ہے نیکسٹ منتھ. اور میرے 10 سال جو ہیں وہ تو اپریل سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو کون سی اپلیکیشن میری بنتی ہے؟ آیا میں 2.5 ایئر والی کراؤں گا یا میں 10 ایئر والی سرکمسٹانسز میں اپنے انڈیفینٹ ڈال سکتا ہوں اسٹریٹ اوے جا کے تھینک یو. بچوں کو اپنا. تھینک یو. دیکھیں آپ کا سوال یہ بنتا ہے جو کہ مجھے بیسکلی سمجھ آیا ہے کہ جی اگر میرے 10 ایئر لافلی اس کنٹری میں پورے ہوئے ہیں یا نہیں, کیونکہ میں نے سوئچ کیا اسٹوڈنٹ سے انٹو اسائلم. وہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسائلم کلیم کے دوران کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں. آیا ان ٹائم آپ کی اپیل انہوں نے وڈرا کی یا پھر بعد میں آپ نے فریش کلیم ڈالا. بیکاز اگر آپ کی اپیل کینسل ہوگی اور آپ نے اس کے بعد فریش کلیم ڈالا تو وہ سارے پیریڈ کو وہ اوور اسٹے میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو ادھر پھر وہ تھوڑا ایشو ریز کرتے ہیں ہوم آفس والے. اب کیونکہ اپلیکیشن اتنی سستی بھی نہیں ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. دوسرا حال یہی ہے کہ آپ 2.5 سال کے 4 دفعہ ایکسٹینشنز لے لیں. جب آپ کے لافلی 10 ایئرس پورے ہو جائیں آپ سیٹلمنٹ کر لیں. تو جہاں تک بات آتی ہے کہ آیا میں اسٹوڈنٹ پلس اسائلم پیریڈ کو ایڈ کر سکتا ہوں, یعنی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اسائلم پیریڈ تھا اس کے دوران جو آپ کی اپیلیں چل رہی تھیں اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ میں نے فریش کلیم ڈالا تو وہ ایگزاسٹ اپیلوں کے بعد کیا یعنی بیکاز پھر وہ اوور اسٹے اس پیریڈ کو بولیں گے کیونکہ سیکشن 3C and D میں کورڈ نہیں ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسائلم اٹ سیلف کا ہوم آفس کبھی کبھی یہ ڈسکریشن لگاتا ہے گڈ کریکٹر میں کہ جی آپ نے تو اسائلم بعد میں کلیم کر لیا. تو اگین انفارمیشن آپ کو دے دی ہے, لیکن میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کیس اسپیسیفک انفارمیشن کے لیے کسی لیگل ریپرزینٹیو سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی فائل پراپر طریقے سے پڑھ کے ڈیٹیں دیکھ کے آپ کو بتا سکے کہ آیا 10 ایئر لافل ریزیڈنس کے اوپر آپ کا پیریڈ کنٹینیوس کنسیڈر ہوگا یا نہیں. تھینک یو فار یور فون کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو سر. جی فرمائیں. ہلو. ہاں جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اپنا بایو میٹرک جب ہو جاتا ہے تو وہ کتنے دن اس کا کارڈ آتا ہے سر؟ بڑی مہربانی. یہ کون سی اپلیکیشن تھی آپ کی؟ جی یہ مطلب کورٹ سے اپیل الاؤ ہوئی تھی ہم نے. تو 10 ایئرس ہو گیا تھا مجھے یہاں پہ. بچے کا 7 ایئرس کا بھی اس میں انکلوڈنگ ہے. میں سمجھ گیا. اور وہ اس کے بعد کورٹ سے اپیل کے بعد انہوں نے بایو میٹرک آپ کو بولا ہے, لیٹر دیا اور بایو میٹرک ہو بھی گیا ہے, لیکن کارڈ نہیں آیا ہے سر ابھی تک. اوکے, میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کیس ورکر ڈیل کر رہا ہے, بیکاز بایو میٹرک ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اٹ شوڈ ناٹ ٹیک دیٹ لانگ اگر آپ کی اپیل الاؤڈ ہوئی ہے. کیونکہ میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کیس کس صورت میں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بایو میٹرک کا لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے ویزا ایشو ہونے لگا. نہیں, بایو میٹرک ایک الگ چیز ہے, جو فنگر پرنٹس وہ لیتے ہیں, اور ویزا جو ہے ڈیسیجن لینا وہ ایک الگ چیز ہے. جب وہ ڈیسیجن دے دیتے ہیں ہوم آفس والے, پھر بایو میٹرک والے ایشو کر دیتے ہیں بایو میٹرک کارڈ. تو فنگر پرنٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ کے کیس میں سے آپ نے عرض کیا کہ الاؤ ہو گیا ہے, تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پلیز تھوڑا صبر کر لیں. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتہ, لیکن ان قریب کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئیں گی. تھینک یو فار یور فون کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام سر. وعلیکم السلام. طارق بھائی فیصل بات کر رہا ہوں لندن سے.
جی فیصل. میں نے اپنی وائف کے ویزے کے بارے میں پتا کرنا تھا آپ سے. جی پوچھیے. بیسکلی وہ لنڈن آئی تھی 2012 جولائی میں. جی. اور اس وقت میرا ویزا تھا HSMP کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے 10 ایئر لوگ ریزیڈنسی میں جا کے 2014 کے اندر اپنا انڈیفینٹ کروا لیا تھا. میرا پاسپورٹ آ گیا تھا 2014 میں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنی وائف کا FLRM کروا دیا تھا. اوکے. ان کا 2 سے 2.5 سال کا میرا ملا تھا شاید انہیں. جی. تو وہ اب ختم ہو رہا ہے دسمبر میں. اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اب وہ کیا ایسا دوبارہ ویزا ایکسٹینڈ ہوگا یا وہ ILR میں جا سکتی ہیں؟ مطلب اس کا اسٹیٹس اب نیکسٹ کیا ہونا ہے؟ کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کیونکہ باقیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ جب آپ PBS کے انڈر تھے یعنی کہ جب آپ HSMP پہ تھے, اگر آپ HSMP کی بیسس کے اوپر سیٹلمنٹ لیتے 5 سال کے بعد تو پھر کیونکہ آپ کی وائف 2012 جولائی سے پہلے آئی ہوئی تھیں جس طرح آپ نے بولا, تو 2 سال بعد وہ بھی اپنا سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتی تھیں. اور جو لوگ جولائی 2012 کے بعد آئے ہیں, جو ٹرننگ ڈیٹ ہے 9 جولائی کی, وہ پھر 5 سال ویٹ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے HSMP کی بیسس کے اوپر سیٹلمنٹ نہیں لی, آپ نے 10 ایئر لافل ریزیڈنس کی بیسس پہ سیٹلمنٹ لیے, تب آپ کی وائف کو بھی FLRM کی بیس پہ سیٹلمنٹ لینی ہے. اس صورت میں کیونکہ 2014 میں آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی, بالکل صحیح کیا آپ نے, اپنی وائف کا اسپاؤزل ویزا کروایا. اب ان کی 2.5 سال کی ایک اور ایکسٹینشن ہوگی اور جب ان کو 5 سال پورے ہو جائیں گے وہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ویزے کے بایومیٹرک ریزیڈنٹ کارڈ کے متعلق تھوڑا سا پوچھنا تھا. جی پوچھیے. ایکچولی 8 جون کو میری پریمیئر سروس کی اپائنٹمنٹ تھی اسپاؤس ویزے کے ایکسٹینشن کے لیے. جی. اور مجھے سیم ڈے جو ہے نا وہ لیو گرانٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ودن 3 days مجھے بایومیٹرک ریزیڈنٹ کارڈ بھی مل گیا, بٹ جب میں نے وہ دیکھا تو اس کے اندر ایک ایرر تھا. انہوں نے وہ میل جو ہے نا میل فیمیل کی جگہ میل انہوں نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور 22 کو مجھے بایومیٹرک ریزیڈنٹ بھی مل گیا. اس کے بعد میں نے جب اس میں ایرر دیکھا میں نے ان کو ای میل سینڈ کیا ہے. پھر آگے سے مجھے آٹومیٹک ای میل آئی کہ ودن 5 working days وہ اس سے رابطہ کریں گے, بٹ کوئی ان کی طرف سے ای میل نہیں مجھے ملی. پھر 28 کو میں نے اگین ان کو ای میل کی, پھر بھی مجھے کوئی ان کا آنسر نہیں آیا. پھر 1 جولائی کو میں نے ان کو لیٹر سینڈ کیا اور پھر ان کا 2 جولائی کو ان کا مجھے آنسر آ گیا کہ آپ اپنے سب پاسپورٹ اور بایومیٹرک ریزیڈنٹ کارڈ مجھے ہمیں سینڈ کریں. میں نے سینڈ کر دیا, بٹ 11 جولائی کو مجھے اگین ان کا لیٹر آ گیا کہ ہمیں آپ کا جو ہے ہم اسٹل ویٹ کر رہے ہیں پاسپورٹ کا اور بایومیٹرک ریزیڈنٹ کارڈ کا. تو میں کنفیوز ہوں کہ میں نے تو ان کو 4 جولائی کا سینڈ کر دیا. آپ نے ریکارڈڈ پوسٹ بھیجا تھا سب کچھ؟ سوری آپ نے ریکارڈڈ پوسٹ بھیجا تھا سب کچھ؟ جی بالکل ریکارڈڈ پوسٹ ہم نے پتہ بھی کیا, وہ ان کو موصول ہو چکی ہے. کوئی بات نہیں, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی دیکھیں پہلا میں آپ کو عرض کروں گا گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں نے کیوں آپ سے پوچھا کہ ریکارڈڈ پوسٹ بھیجا یا نہیں, تاکہ آپ بڑے آرام سے ان کو رائل میل کا ٹریکنگ پرنٹ آؤٹ کر کے بھیج سکیں کہ جی ادھر میں نے بھیجا ہے, یہ بندہ ہے جس کے سگنیچر ہوئے ہیں اس نے ریسیو کیا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو ریئلائز کہ ہوم آفس کا ڈپارٹمنٹ کافی بڑا ہے. نارملی جب اس طرح کے ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو وہ ساتھ آپ کو ایک سلپ بھی دیتے ہیں جس پہ نام ہوتا ہے جس کے نام پہ آپ نے واپس بھیجنا ہے. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ ان کو ضرور ریکارڈڈ ریسیپٹ بھیجیں, وہ ڈھونڈ لیں گے آپ کا پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کدھر ہے. اور باقیوں کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہوم آفس کو بھیجتے ہیں 2 کام ضرور کریں. ایک, اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھیں, اینڈ سیکنڈ ریکارڈڈ پوسٹ پہ بھیجیں, تاکہ اگر ہوم آفس کل کے ان کو ملا نہیں, کچھ ایشو ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈڈ ریسیپٹ نمبر ہے اور میں نے بھیجا, اور فوٹو کاپی ضرور رکھیں. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. 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 جی السلام علیکم, اپنا سوال پوچھیے. ہیلو السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. سر یہ میں نے کوشچن کرنا تھا. ہیلو. بالکل میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ ٹی وی پہ نہ دیکھیں, آپ مجھ سے فون پہ بات کریں اور پھر ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پلیز. اچھا سر, میں نے پتا کرنا تھا کہ میں نے جو نا ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ڈالی تھی 2012 میں. اب میرے کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 12 ایئرز ہو گئے, لیکن ہمارے کو ریفیوز کر دیا تھا وہاں سے نا. تو یہ ہوا کہ وہ ریسیو ہمیں نہیں ہوئی اس کا ڈیسیجن نا, کیونکہ ایڈریس چینج کر لیا تھا ہم لوگوں نے. تو ایڈریس چینج کرنے کی وجہ سے ڈیسیجن ہمیں لیٹ ملا. تو اب ہمارے جو وکیل ہیں اس میں جو ہے نا وہ اس میں
پتہ نہیں ایڈمن ریویو میں ڈالا ہے, کہاں ڈالا ہے ہوم آفس میں کہ ان سے اجازت مانگی ہے کسی اور چیز کی بھی کیا کرنا ہے. اب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میرے جو نا 10 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسی پیریڈ میں جب ریفیوزل لگ کے آیا تھا. میں اپلیکیشن کون سی ڈالی تھی؟ ہیومن رائٹ تھی. اچھا ہیومن رائٹس کی, ٹھیک ہے جی. تو اب یہ میں نے پتا کرنا ہے کہ میں ایلیجیبل ہوں اوکے 10 ایئرس کی کیٹیگری میں. اوکے جی, میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا بھی وقت ہوتا ہے, تو تھینک یو فار یور پیشنس. انشاءاللہ آفٹر دا بریک ہم دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں.